Those are epistemology, ontology और axiology. तो इनमें से जो epistemology है वो डील करती है नॉलेज के साथ, theory of knowledge. नॉलेज क्या है, किस तरह से हासिल किया जा सकता है, किस चीज को नॉलेज कहा जाता है, किसे नहीं कहा जाता. तो ये अगर आप इसको एक ट्रायंगल के तौर पे अगर आप तस्वीर करें सारी फिलॉसफी को, तो उसमें एक बड़ी साइड एपिस्टेमोलॉजी की है, विच इज थियरी एंड स्टडी ऑफ नॉलेज. हमारी जो सेंसेस हैं वो हमें कुछ सेंस डेटा देती हैं. उस सेंस डेटा को परसीव करते हुए हमारा इंटेलेक्ट या हमारी नेशनैलिटी उसकी खास कॉन्सेप्चुलाइजेशन करती है, कैटेगराइजेशन करती है, और उस कैटेगराइजेशन को और कॉन्सेप्चुलाइजेशन को हम अपने पास मौजूद पहले से जो मौजूद इल्म है उसके साथ मिला के और दूसरी चीजों के साथ उसके रिलेशंस कायम करके हम कुछ नताइज अखज़ करते हैं. ठीक है. अब जैसे ये कुर्सी पड़ी है, मेरी आंखों ने कुछ रोशनी कैच की, वो लाइट वेव्स जो हैं उनके सिग्नल्स ब्रेन तक गए, विजुअल कॉर्टेक्स तक गए. कॉर्टेक्स में उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट किया गया कि अच्छा ये वेव्स जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, राइट. मेरा ख्याल है इसकी रेड कलर की तक 400 समथिंग होती है, 460 के अराउंड होती है. उन फ्रीक्वेंसीज को एक खास इंटरप्रिटेशन दी गई रेड कलर की, और मुझे एक जो चीज परसीव हुई वही हुई कि यहां पे एक रेड शय पड़ी है. ठीक है. उसकी एक खास शेप है जो मेरी मेमोरी से मुझे मालूम है कि इस तरह की चीज जो है इसको मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया हुआ है कुर्सी के नाम से, तो मुझे फौरन जहन में आएगा कि अच्छा ये चेयर. ये क्लासिकल थ्योरी है नॉलेज की जो सबसे ज्यादा इंड्योरिंग थ्योरी है. मतलब पिछले कोई 2,500 साल से यही थ्योरी है. इसके ऊपर एतराजात होने अब शुरू हुए 20th सेंचुरी में आके ज्यादा. तो अभी भी बहुत सारे एतराजात के बावजूद भी इसमें यह तो किया जाता है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, इसमें कुछ एक एलिमेंट ऐड कर लिया या जो एलिमेंट्स हैं उनमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी, कुछ शरायत ज्यादा आयद कर दी. लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन तकरीबन यही है जिसे हम लेकर चलेंगे, और एक बार जब नॉलेज की बात कर रहे हैं तो ये उस पर भी अप्लाई होती है. लेकिन ये उस पर उन तमाम तर कह लीजिए कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस के साथ अप्लाई होती है जो भी हम यहां पे करेंगे, जिनमें से बात आप लोगों ने पेश भी की है, जिनमें से आपने अच्छा 1963 में ये एक एडमंड गेटियर साहब हैं, उन्होंने इस जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ वाला जो क्लासिकल मॉडल है नॉलेज का, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की निशानदेही की. एंड आई रियली वंडर कि ये 2,500 साल क्यों लगे वो निशानदेही करने में, क्योंकि इसमें बड़े ऑब्वियस फ्लॉज हैं. लेकिन बहरहाल गेटियर प्रॉब्लम्स में हम ज्यादा नहीं जाएंगे. ये मैंने सिर्फ इसलिए यहां पर लिखा है कि आप अगर चाहें तो इसको स्टडी करें, इट विल सर्व यू वेल. गेटियर प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं, पूरा एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो दिखाते हैं कि हाउ जेटीबी इज नॉट नॉलेज. मतलब इन द सेंस के हो सकता है कि आपका कोई ऐसा मतलब ये हो सकता है कि आप तीनों शराइत पूरी कर रहे हो जेटीबी की, लेकिन वो शायद तब भी नॉलेज ना हो. ठीक है. उसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल देख लेते हैं. मसलन फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट करें कि हम कहते हैं जनाब हमने डिस्काउंट वाउचर्स देने हैं. जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उन्हें हमने डिस्काउंट वाउचर्स देने हैं. ठीक है. अब फर्स्ट कीजिए कि 2 लोग आते हैं एंटर होते हुए, वो अपने स्टूडेंट कार्ड्स दिखाते हैं और मैं उन्हें डिस्काउंट वाउचर्स दे देता हूं. मेरे पास मौजूद थे, 2 लोगों को मैंने डिस्काउंट वाउचर्स दे दिया. उसके बाद अगर मैं ये क्लेम करता हूं कि इस क्लास में डिस्काउंट वाउचर सिर्फ उन लोगों के पास हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक, तो ये इल्म कहलाएगा. मेरे पास जस्टिफिकेशन है, मैंने कार्ड्स चेक किए, मैंने कार्ड्स चेक करके उन्हें डिस्काउंट वाउचर्स दे दिए. ठीक है. उसकी जस्टिफिकेशन मेरे पास मौजूद है, वो सही भी, अगर वो सही है, फर्ज कीजिए वो स्टूडेंट्स ही हैं, तो ये इल्म है, मैं उसका दावा कर सकता हूं. अच्छा, अब फर्ज कीजिए कि वो जो 2 लोग आए थे वो असल में स्टूडेंट्स नहीं थे. फर्ज करें कि वो जाली कार्ड बनवा कर लाए थे डिस्काउंट के लिए. उन्होंने मुझे कार्ड्स दिखाए और वो बैठ गए. मैंने कार्ड्स चेक किए, मेरे पास जस्टिफिकेशन अपने तौर पे तो मौजूद है,
لیکن وہ ٹروتھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ایک ایلیمنٹ اس میں سے کٹ جاتا ہے. جے ٹی بی کا ماڈل اسٹل اسٹینڈ کر رہا ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہاں پہ صرف ڈسکاؤنٹ واچر اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں تو وہ علم کا دعویٰ غلط ہے, لیکن جے ٹی بی ماڈل غلط نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ٹروتھ کی شرط موجود ہے اور وہ لوگ اسٹوڈنٹس نہیں تھے, جعلی تھے. لیکن اب ایک سچویشن فرض کریں کہ اس سے تنگ آ کر لیکچر سے وہ جو 2 حضرات تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ اور دیکھنے آئے تھے, یہاں پہ سوچا تھا کوئی کامیڈی شو ہوگا, یہ کیا شروع ہو گیا. تو میں ادھر کہیں سلائڈس کی طرف متوجہ تھا, وہ چپکے سے جو دونوں جعلی اسٹوڈنٹس تھے وہ اٹھ کے باہر نکل گئے, انہوں نے کہا چلو یار کہیں اور کچھ اور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جاتے ہوئے راستے میں ان کو باہر نکلتے ہوئے باہر سے 2 اصل اسٹوڈنٹس آ رہے تھے. انہوں نے اپنے ڈسکاؤنٹ واچرز ان کے ہاتھ میں رکھے کہ بھائی تم اس سے بھگتو, ہم تو نکلے, مطلب تم لوگ اسٹوڈنٹس ہو, تمہارے کام آئیں گے, ہمارے کسی کام کے نہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جن 2 اسٹوڈنٹس کے میں نے کارڈز دیکھے تھے جن کو میں اسٹوڈنٹ سمجھتا تھا وہ اٹھ کے باہر چلے گئے ہیں اور باہر سے 2 جینوئن اسٹوڈنٹس اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ ڈسکاؤنٹ واچرز ان کو مل گئے ہیں. ٹھیک, اب میرے پاس اب اگر میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں کہ جی ڈسکاؤنٹ واچرز صرف اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں تو کیا ہوگا؟ مجھے یقین تو ہے کیونکہ میں نے تو کارڈز دیکھے تھے, مجھے اس کے بعد کچھ نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اٹھ کے چلے گئے, دوسرے آ گئے. تو مجھے یقین بھی ہے, میرے پاس جسٹیفیکیشن بھی ہے, اور اب یہ ٹروتھ بھی ہے کہ ڈسکاؤنٹ واچرز واقعی میں اصل اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں. لیکن اگر اس چیز کو پورے کو کوئی انالائز کرے گا اس سچویشن کو تو وہ کہے گا کہ مجھے علم نہیں ہے, مجھے نالج نہیں ہے اس بات کا. میری بات اتفاقاً درست ہو رہی ہے کہ انہوں نے وہ اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے کسی اور کو دے دیے, تو یہ اتفاق ہے, علم نہیں ہے. گیٹ کر رہے ہیں نا اس کو, سینیریو کو؟ ہم نے تو ایکسپیرینس کی بات ہی نہیں کی, ابھی نہیں آئے گا. نہیں, بلیف صرف ایکسپیرینس کا فنکشن نہیں ہے, ایکسپیرینس سے زیادہ بلیف کو اسٹرانگلی کرتا ہے, لیکن وہ بالکل ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا. فی الحال ہم بالکل اس کو نالج کو جس طرح سے ماڈرنزم میں جو نالج کو سمجھا جاتا ہے نا, یا سائنسز میں جو نالج کو سمجھا جاتا ہے, فلاسفی میں جو نالج کو سمجھا جاتا ہے, اس میں بنیادی شرط اس کی جو ریشنل نالج ہے, پروپوزیشنل نالج ہے, ہم اس کی شرائط دیکھ رہے ہیں. اس کی یہ 3 شرائط ہیں. تو اب یہ جو میں نے آپ کو سینیریو دیا اس میں دیکھیے تینوں شرائط مکمل ہو رہی ہیں لیکن یہ نالج نہیں ہے. تو گیٹیئر پرابلم میں آپ کو اس طرح کی پرابلمس ملیں گی. جی بتائیں. لائن کو لیے جملے میں تو اس کو ادھر نہیں کہیں گے, وہ جو 2 باہر سے آئے وہ یہاں پہ بیٹھے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھر نہیں. آپ نے ایک لائن بولی کہ یہاں پیش کر, ہاں, لیکن وہ لائن میں نے اپنے تئیں جس وجہ سے, جس جسٹیفیکیشن کی وجہ سے میں نے وہ کہا, وہ جسٹیفیکیشن اصل میں وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے جس وجہ سے وہ چیز ٹرو ہے, پروپوزیشن ٹرو ہے. ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشن میری غلط ہے. ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشن موجود ہے, وہ چیز ٹروتھ بھی ہے, لیکن یہ اس جسٹیفیکیشن اس ٹروتھ کو لیڈ نہیں کر رہی. سینیریو اصل میں چینج ہو چکا ہے, تو مجھے اصل میں اس ٹروتھ کا علم نہیں ہے. یہ صرف محض اتفاق ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آنے والے 2 کوئی اور ہوتے, اسٹوڈنٹس نہ ہوتے. تو یہ صرف اتفاق کی بات ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا میں غلط ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو گیٹیئر پرابلمس ہیں یہ زیادہ جسٹیفیکیشن ہی کو دیکھتی ہیں. مثال کے طور پہ دوسری, جیسے ہم کاؤنٹ کی ایگزامپل لے رہے تھے, اور فرض کریں جی میں یہاں پہ ریکویسٹ کرتا ہوں کسی کو کہ بھائی مجھے کاؤنٹ کر کے بتا دیجیے اسٹوڈنٹس ٹوٹل کتنے بیٹھے ہیں. صاحب ہیں وہ, ان کو ناشتہ اچھا نہیں ملا, گھر سے لڑے ہوئے آئے ہیں, ان کا دل نہیں کر رہا, کہہ رہے ہیں کس مصیبت میں ڈال دی بھائی, جتنے بھی ہیں تم نے کیا کرنا. تو وہ بس مجھے ایسے دیکھ کے ایسٹیمیٹ کر کے کہتے ہیں کہ 75 لوگ ہیں. ٹھیک, اب وہ 75 کی ڈیجٹ میرے پاس ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے تو کاؤنٹ کیا ہوگا کیونکہ ہم رلائے تو کرتے ہیں. اب یہ میرے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ انہوں نے کاؤنٹ کر کے مجھے لا کے دی ہیں. لیکن اس دعوے سے پہلے انہوں نے مجھے 75 کا دعویٰ کیا. فرض کیجئے کہ یہاں پہ 80 بیٹھے ہوئے تھے, اصل کاؤنٹ جو ہے وہ 80 تھا, انہوں نے ایسے اندازے سے 75 دے دیا. لیکن میرے ادھر دیکھتے ہوئے کچھ لوگ اگین اس بحث سے تنگ آ کر 5 لوگ نظر بچا کے باہر چلے گئے ہیں. مجھے نہیں معلوم باہر چلے گئے ہیں. اب اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہاں پہ 75 اسٹوڈنٹس موجود ہیں تو وہ دعویٰ بھی ٹھیک ہے, میرے پاس جسٹیفیکیشن بھی ہے اور وہ ٹروتھ بھی ہے, لیکن یہ علم نہیں کہلائے گا کیونکہ میں نے جن بیسس پہ کہا تھا وہ بیسس غلط ہو گئی. رائٹ, تو یہ گیٹیئر پرابلمس میں آپ کو ان کو پڑھیے گا تفصیل سے, اس میں کافی ساری اور بھی ہیں. نہیں, کوئی آرڈر اہم نہیں ہے, آرڈر اہم نہیں ہے, بس یہ تینوں موجود ہونے چاہیے آپ کے دعوے میں. آپ کی پروپوزیشن کی بیسس پہ اگر یہ تینوں موجود ہیں
تو اسے نالج کہا جائے گا کلاسیکل تھیوری میں. اب گیٹیئر پرابلم سے نپٹنے کے لیے بہت سارے اس میں چینجز کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ اس میں ایک چینج جو پروپوزڈ ہے وہ یہ ہے کہ جے ٹی بی تو ہے کہ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, لیکن ایک چوتھی شرط ایڈ کر دی گئی ہے کہ جو ٹروتھ ہے وہ اس جسٹیفیکیشن کی بنیاد پر ٹروتھ ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ اس بنیاد پر ٹروتھ ہے تو پھر وہ نالج ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. میرا جی آگے چلتے ہیں. اب انہی کو ہم تھوڑی دیر یہیں پہ انہی سلائڈس پہ ہم انہی تین کو تھوڑا سا اور ڈسکس کرنا چاہیں گے. اچھا, جسٹیفیکیشن کو اگر تھوڑا سا ہم ریوزٹ کریں, جسٹیفیکیشن کے بارے میں ایک بات تو ہم نے دیکھ لی کہ وہ ویریفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی بھی ریزن ہے کسی چیز کو بلیو کرنے کی, تو اول تو یہ کہ وہ ایسی نہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پروف ہو, میں کسی کو دکھا سکوں, وہ پروف نہیں ہے, وہ صرف میری ریزن ہے. جسٹیفیکیشنز ویک بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بے شمار ویکنیسز ہو سکتی ہیں جسٹیفیکیشن میں. جیسے ابھی ایک ہم نے ویکنیس دیکھی کہ ایک صاحب کو میں نے کہا, انہوں نے مجھے کاؤنٹ دیا, انہوں نے اسی طرح سے کاؤنٹ ہی نہیں کیا تھا. خود میں کاؤنٹ کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میری نظروں سے کچھ صاحب اوجھل رہ گئے ہوں, اس وجہ سے کاؤنٹ ٹھیک نہ ہوا ہو. اب میرے پاس جسٹیفیکیشن موجود ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. میں نے گھڑی دیکھی تھی کچھ دیر پہلے, میں نے آپ کو ٹائم بتایا تھا 3:45 کا, ہو سکتا ہے وہ 15 منٹ پہلے رک گئی ہو. ٹھیک ہے نا, یہ میرے ساتھ ہو چکا ہوا. جب مجھے 1 o'clock میٹنگ میں پہنچنا ہے, مجھے معلوم ہے 12:30 پہ نکلوں گا, تو 1 o'clock سے کچھ دیر پہلے پہنچ جاؤں گا. 12 اس وقت ٹائم ہوا ہے, آدھا گھنٹہ موجود ہے. میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے کچھ کام کر لیتے ہیں, آدھا گھنٹہ. کچھ دیر کام کرنے کے بعد دوبارہ گھڑی دیکھی, 12:15 ہوئے ہیں. اچھا 15 منٹ اور ہیں, تو وہ گھنٹے بعد معلوم ہوا کہ 12:15 پہ گھڑی رک گئی تھی. تو ہوتا ہے, اب آپ کتنی مرتبہ گھڑی کو چیک کریں گے؟ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کلاک تو ہم ہر دفعہ ویریفائی تو نہیں کرتے کہ کلاک کام کر رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جسٹیفیکیشن غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشن کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے. جسٹیفیکیشن ان فیکٹ جسٹیفیکیشنز آر نیور ایبسولوٹ. جو بھی ایکسٹرنل نالج ہے ہمارا, جو ہم سے باہر کا نالج ہے, اس میں کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی ریزننگ, کوئی ایویڈنس ایبسولوٹ نہیں ہوتا. اس میں ہمیشہ غلطی کا امکان موجود ہے, ہمیشہ غلطی کا امکان موجود ہے. آپ ایک گھڑی کو آپ نے 10 مرتبہ چیک کیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے 10 مرتبہ چیک کرنے کے بعد وہ خراب ہو گئی ہو سکتا ہے چیک کرنے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہو. جی بتائیے. اچھا, ویریفیکیشن سمجھ لیں. ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا اس کو ویریفائی کر سکے. ٹھیک ہے, اگر آپ خود سے ویریفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جسٹیفیکیشن کو اگر ویلیڈیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے, تو آپ کتنی مرتبہ کریں گے؟ جیسے میں گھڑی کی ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کتنی مرتبہ دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں؟ پاسبل نہیں ہے. میرے لیے اگر میں کسی کو کاؤنٹ کرنے کا کہتا ہوں یہاں پہ تعداد لوگوں کی, تو پاسبل نہیں ہے کہ میں اس پہ ریلائی نہ کروں. وہ کاؤنٹ لے کے آ رہے ہیں, میں کہوں یار جھوٹ تو نہیں بول رہے, لڑائی تو نہیں ہوئی تھی گھر پہ, اس طرح سے تو نہیں ہوتا. میں خود بھی اگر کاؤنٹ کروں گا تو میں کتنی مرتبہ کاؤنٹ کر لوں گا, جتنی مرتبہ بھی کر لوں غلطی کا امکان موجود ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں. تو اس لیے جسٹیفیکیشن نالج اس ماڈل کی بیس پہ, یہ جو یہاں پہ جو ایک کہہ لیجیے کہ ایکسیوم ہے کہ نالج از اے فنکشن آف سفیشینٹ سپورٹنگ سائنس. سائنس کا ورڈ بھی اہم ہے ہمارے لیے قرآن کے حوالے سے, کہ یہ جو علم ہے یہ بہرحال جتنا بھی باہر کا علم ہے, جتنا بھی خارج کا علم ہے, وہ اشارات کا موضوع ہوتا ہے, وہ نشانیوں کا موضوع ہوتا ہے, وہ ثبوت کا موضوع نہیں ہوتا. سائنٹیفک نالج میں بھی ہمیشہ غلطی کا امکان رہتا ہے. گلیچز آ سکتے ہیں, آپریٹرز خراب ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں, ریڈنگز غلط ہو سکتے ہیں. تو اس میں بلکہ اور بھی معاملات, اس طرف بھی میں تھوڑا اسکیپٹسزم کی طرف بھی ایک دو باتیں کروں گا. پھر میں اس جسٹیفیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا اور مجھے یقین نہیں آئے گا, تو میرا بلیف قائم نہیں ہوگا. ہاں, بلیف اس میں پھر وہ ہو جائے گا, ڈراپ ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ ممکن ہے کہ میں یقین بھی کروں اور وہ چیز درست نہ ہو, کیونکہ جسٹیفیکیشن درست ہونا. اب مثلا فرض کیجئے, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اندازے لگاتے ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ 3 حضرات انٹر ہوتے ہیں, پہلے ایک صاحب آتے ہیں بھیگے ہوئے ہیں برے طریقے سے, دوسرے صاحب آتے ہیں بھیگے ہوئے ہیں, تیسرے آتے ہیں بھیگے ہوئے ہیں, اور ہمیں باہر سے بارش کی آواز آ رہی ہے بہت تیز, تھنڈر اسٹارمز کی آواز آ رہی ہے, تھنڈر کلاؤڈس کی آواز آ رہی ہے. تو
تقریباً ہر شخص یہ نتیجہ نکال لے گا کہ باہر بارش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جس سے لوگ بھیگ گئے ہیں. اسی طرح سے ہوتا نا, ہمیں اشارات ملتے ہیں, ہمیں کچھ سائنس نظر آتے ہیں, تو ہم ان کی بنیاد پہ کچھ نتائج اخذ کر لیتے ہیں, اور یہی کافی ہے علم کو علم کہنے کے لیے, فلسفے کی دنیا میں بھی, سائنس کی دنیا میں بھی. آپ کو ایویڈنس ملا, آپ نے وہ کر لیا. اب فرض کیجئے کہ وہ اندر آ گئے اور ان میں سے ایک نے کہہ بھی دیا کہ کیا ہوا بھائی, خیریت ہے, بھیگے ہوئے ہیں, ہاں جی باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے. اس کے پیچھے پیچھے فرض کریں کہ بچوں کا ایک گروہ آ جاتا ہے, گل مچاتا, انہوں نے ہاتھ میں واٹر گنس پکڑی ہوئی ہیں, ہمارے جسٹیفیکیشن چینج ہو جائے گی. ہمیں ایک نئی بات مل گئی, نیا ایویڈنس مل گیا, تو ساتھ ہی ہم سوچیں گے کہ یار نہیں, یہ بچوں نے پانی پھینکا ہے, وہ شاید شرمندگی کے ہمارے نہیں بتا رہے, کہہ رہے ہیں بہت بارش ہو رہی. ساؤنڈ ہو سکتا ہے دوسرے ہال میں کوئی پلے چل رہا ہو, اس میں پیچھے ساؤنڈ ٹریک لگا ہو بارش والا. تو ہر کوئی بھی دیر از نو سفیشینٹ نمبر آف جسٹیفیکیشن جو ہمیں ایک بالکل ایبسولوٹ پروف تک پہنچا دیں. اور ایک آئرونک بات کیا ہے کہ وہ جسٹیفیکیشنز جو سب سے اسٹرانگ ہیں, جو ایبسولوٹ ہیں, وہ جسٹیفیکیشنز وہ والی ہیں کہ جو ہم دکھا نہیں سکتے, جو ویریفائی نہیں ہو سکتے. مثلا اگر میرے سر میں درد ہے تو مجھے معلوم ہے کہ میرے سر میں درد ہے, وہ مجھے بتا کے یقین دلا کے رہے گا. اب اس سر درد کو میں کسی کو ثابت نہیں کر سکتا, کسی کو نہیں بتا سکتا, لیکن میرے لیے وہ انتہا درجے کا علم ہے, اس سے زیادہ بڑا علم ممکن نہیں ہے. یہاں پہ ایکسپیرینس کی بات جو آپ کر رہی تھی نا, ایکسپیرینس ہمیں ایک ہائر ڈگری آف سرٹیٹیوڈ دیتا ہے, ایکسپیرینس ہمیں ایک مور اوتھینٹک ڈگری آف جسٹیفیکیشن دیتا ہے, اور یہ تو بالکل ایبسولوٹ جسٹیفیکیشن ہے. اگر مجھے درد محسوس ہو رہا ہے تو میرا وہ احساس, میرا ایکسپیرینس بالکل امیڈیٹ ہے. اگر میں سو بھی رہا ہوں بھائی, اگر میں خواب بھی دیکھ رہا ہوں فرض کیجئے, تو خواب میں بھی درد ویسے ہی ہو رہا ہے. اس صورت میں بھی یہ بات جو ہے یہ سچ ہوگی, اس صورت میں بھی یہ نالج کہلائے گا کہ ہاں مجھے اس وقت تکلیف ہے. وہ تب بھی ٹروتھ ہوگا, میرے پاس تب بھی جسٹیفیکیشن ہے اپنے ڈائریکٹ ایکسپیرینس کی, اور یقین تو ہوگا ہی کہ میں تکلیف میں ہوں, ٹھیک ہے. اور تو بہرحال there is no such thing as a proof. سائنس میں, فلاسفی آف سائنس میں صرف کوربوریٹو ایویڈنس ہوتا ہے, سپورٹنگ سائنس ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے, کیونکہ یہ ہمیں اپنے روایت کو بھی, دین کو بھی, ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بہت کی ایلیمنٹ ہے. اور اس میں بالکل ایک رتی برابر جھوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سائنٹسٹ کے سامنے پیش نہ کر سکیں. اس لیے سائنٹیفک تھیریز ہمیشہ تھیریز رہتی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں نیا ایویڈنس نہیں مل جاتا ہم اسے ٹروتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. تو مثلاً میں ایک دو مثالیں دے دوں. مثال کے طور پہ ایک زمانے میں سائنس میں سمجھا جاتا تھا کہ کائنات جو ہے وہ جیو سینٹرک ہے, کہ زمین سینٹر میں ہے, باقی سب کچھ اس کے گرد گھوم رہا ہے, سورج ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے. تو بھائی اس کے لیے اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہوگا کہ آپ صبح سے شام تک دیکھتے رہیں, تو آپ ڈائریکٹ مشاہدہ کر رہے ہیں سورج کے گھومنے کا, ٹھیک ہے نا. وہ بھی ایک مشاہدہ تھا. تو وہ لوگ اپنی جگہ پہ علم کا دعویٰ کر رہے تھے, تو غلط تو نہیں کر رہے تھے. بعد میں ہمارے پاس وسائل زیادہ آئے, ہم نے کچھ اور وسائل سے کچھ اور نتائج اخذ کر لیے, اور یہ کہا کہ نہیں یہ جو ماڈل ہے, اور کوپرنیکس صاحب نے جب ماڈل دیا تھا نا اس کا, جیو سینٹرزم کو ختم کر کے جو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں سورج کے گرد ہمارے یہ سیارے جو ہیں یہ گھومتے ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ زیادہ آسان ماڈل ہے کیلکولیشنز کے لیے. ہوتا ویسے ہی ہے, گھومتا زمین کے گرد ہی ہے, لیکن اس میں آسانی زیادہ ہے. تو بہرحال پھر وہ سیٹلائٹس وغیرہ 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 وہاں تک جا کے پھر ہمیں تھوڑا سا پتہ چلا کہ نہیں یہ اس طرح سے گھوم رہی ہیں, لیکن اس میں بھی شک کا امکان ہے. کوئی چیز پایا ثبوت تک کبھی نہیں پہنچتی. زمین ابھی بھی فلیٹ ارتھ والی جو پوری سوسائٹی موجود ہے, اور آپ دیکھیں گے تو سامنے زمین تو فلیٹ ہے, نظر آ رہی ہے ہمیں فلیٹ, تو یہ ثبوت ہے. لیکن تھوڑا سا باہر جا کے دیکھیں گے مزید جسٹیفیکیشنز مل جائیں گی کہ نہیں ایسا نہیں. تو بہرحال یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. نیوٹن نے جو لاز دے دیے تھے تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی اب تو فزکس ختم ہو گئی, اس کے بعد تو کرنے کا کچھ رہا ہی نہیں, سارے لاز آ گئے. وہ 3 لاز جو ہیں وہ اس میں وہ ایکشن ری ایکشن بھی اور انرشیا بھی اور یہ سارا کچھ, تو اب تو تمام تر جو کائنات کا سسٹم ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس فارمولیٹ ہو کے آ گیا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں. آئنسٹائن صاحب آئے, نیوٹن ریفیوٹ ہو گیا. جو چیزیں بہت آبویس لگتی تھیں وہ اچانک معلوم ہوا کہ وہ غلط ہیں. آئنسٹائن کی جتنی تھیریز ہیں وہ ابھی تک, مثلا جیسے گریویٹیشنل ویو آئی تھی تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آئنسٹائن کی تھیری ثابت ہو گئی,
کیا کہا گیا تھا کہ اس کا ایک اور سپورٹنگ ایویڈنس مل گیا کہ اس نے ایک پریڈکشن کی تھی, وہ ایک اور پریڈکشن پوری ہو گئی. تو کسی بھی تھیری کو, کسی بھی سائنٹیفک تھیری کو, کسی بھی نالج کو ثبوت کبھی نہیں ملتا, ہمیشہ سپورٹنگ ایویڈنس ملتے چلے جاتے ہیں. ہاں اگر ایک چیز اس کے خلاف ہو جائے تو وہ ریفیوٹ ہو جاتا ہے. مطلب نالج از نیور پروویبل, نیور ویریفائبل, نالج از اونلی فالسیفائبل. آپ نالج کو فالسیفائی کر سکتے ہیں, اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے, پروپوزیشن غلط ہے, ٹھیک ثابت نہیں کر سکتے, اس کے صرف آپ سپورٹنگ ایویڈنس دے سکتے ہیں. سوری, اے پرائری نالج جو ہے وہ بھی, ہاں اے پرائری نالج جو ہے وہ کیونکہ ایبسٹریکشنز کا نالج ہے, اس لیے میں نے کہا نا کہ اب جیسے مجھے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف میرے لیے وہ تو ثبوت ہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 100% سرٹنٹی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں. یہ یہاں پہ سیکنڈ پوائنٹ بھی یہی ہے کہ پرسنل انر ایکسپیرینسز جو ہیں وہ اسٹرانگیسٹ جسٹیفیکیشنز لے کے آتے ہیں اور وہ ہارڈسٹ ٹو پروو ہیں. آپ دوسروں کو پروو نہیں کر سکتے, لیکن وہ تو اے پرائری نالج بھی جو ہمیں سینس ڈیٹا سے نہیں اخذ ہوتا, اسے آپ اس جگہ پہ رکھ کر, اس سطح پہ رکھ کے اس پہ آپ کچھ ایک خاص کانٹیکسٹ میں اسے ثابت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو سینس ڈیٹا سے حاصل ہونے والا ہے, ایکسٹرنل نالج جو ہمارا مین اسکوپ ہے آج کا, وہ ثابت نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے جی. اچھا ایک ذرا کلوزر لک ٹروتھ پہ ڈالیے. نالج کی شرط یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ نالج کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ چیز سچی ہو. تو پھر میرا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ وہ چیز سچی ہے, تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, یہ تو سائیکلک ہو گیا کہ میں ایک نالج کا دعویٰ کر رہا ہوں, مطلب میں ایک چیز کی سچائی کا دعویٰ کر رہا ہوں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں, اگر آپ سچائی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پہلے میک شیور کہ آپ کو اس کی مطلب اس کا نالج کلیم کرنے سے پہلے ہیو دا نالج کہ وہ سچی ہے. تو دیٹ از اگین دا سیم تھنگ, مطلب میں نالج سے پہلے نالج کیسے لے کر آؤں؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی اور صاحب اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مطلب کوئی اور صاحب اگر ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا جو دعویٰ ہے نالج کا کہ فلاں, یا میرا ایک پروپوزیشن کا جو دعویٰ ہے کہ فلاں چیز اس طرح سے ہے, وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, تو وہ بھی اسی پروسیس سے گزریں گے, اور ان کے نالج کو بھی وہی سارے خطرات لاحق ہوں گے کہ وہ ہو سکتا ہے رانگ جسٹیفیکیشن پہ ہوں. ٹھیک, اس کا مطلب کہ کوئی ایکسٹرنل ورلڈ کا کوئی آبجیکٹو نالج نہیں. آبجیکٹو نالج صرف اپنی ذات کا ہوتا ہے یا اے پرائری ہو سکتا ہے. تو اس لیے تمام علم, تمام خارجی علم ظنی ہے. اس جملے کو لکھ لیں, یاد رکھیں, ہر جگہ کام آئے گا. یہ اگلے 2 لیکچرز میں تو لازمی کام آئے گا. نالج تمام کا تمام خارجی نالج ظنی ہے. آل ایکسٹرنل نالج از پروبیبل, ٹھیک ہے, ہمیشہ غلط ہو سکتا ہے. اور پھر اسکیپٹسزم, وہ تو بالکل آپ کو وہ جو ہے نا وہ دھو کے سکھانے کو ٹانگ دیتا ہے نالج کو. تو اس میں ایک تو یہ بھی اسکیپٹسزم, جیسے میں نے کہا کہ بھی کلاک ہو سکتا ہے خراب ہو, اسے لوکل اسکیپٹسزم کہتے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے صحیح طرح نظر نہ آئی ہو, میں بار بار جا کے چیک کروں گا. آپ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرنے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ فلاں آپریٹر صحیح طرح نہ رکھا گیا ہو, فلاں جو اس کا پیرامیٹر تھا وہ صحیح سیٹ نہ ہوا ہو, آبزرو کرنے والا وہ بہرحال کیونکہ انسانوں کے ہاتھ میں اور پرسیو کر کے ان تک پہنچنا ہے, وہ ہو سکتا ہے ٹھیک طرح سے نہ دیکھ پایا ہو. اب یہاں پہ مجھے اگر کوئی چیز, اب یہاں پہ بہت سارے اس طرح کے براؤن کلر کی چیزیں ہیں جو مجھے بلیک نظر آ رہی ہیں, تو میں اپنے سینس ڈیٹا پہ کیسے ریلائی کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم سارے خواب دیکھ رہے ہوں, اور لیوسڈ خواب آتے ہیں, مطلب مجھے بھی آ چکے ہیں. لیوسڈ ڈریمنگ جو ہے وہ حقیقت ہے, سب نہیں دیکھ پاتے. بعض لوگوں کو اتنا لیوسڈ آتا ہے کہ وہ فرق کر ہی نہیں پاتے کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے. اور بعض اتنے طویل تر کام کیے ہیں میں نے, پوری میں نے نظمیں لکھ دی ہیں خواب میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں اس طرح کا ایک کام کر جاتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ پورا ناول بھی لکھا تھا, وہ پھر اٹھ کے میں نے اس کے نوٹس بنائے تھے کہ یہ خواب میں آیا تھا. تو آپ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو حقیقت میں اور خواب میں فرق کئی مرتبہ بالکل معلوم نہیں ہوتا. اور یہ باقاعدہ ایک اسکیپٹک تھیم ہے. اسکیپٹکس نے اس بات پہ بہت زیادہ زور, مثلاً ایک آرگومنٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یو آر اے برین ان اے ویٹ, کہ آپ ایک جو ہیں وہ کسی جار میں رکھا ہوا صرف ایک دماغ ہے جس کو ایک شخص جو ہے وہ سگنلز دے رہا ہے ہر طرح کے. کیونکہ بیسیکلی جو کچھ ہم سینسز جو کچھ ہمارے پاس ہیں, جو سینس ڈیٹا ہے وہ تو برین میں جاتا ہے.
اور وہاں پہ انٹرپریٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے لائٹ کی بات کی, کلر کی بات کی, کہ یہ اگر میں سرخ کلر دیکھ رہا ہوں تو یہ اصل میں کلر اس شے کے اندر نہیں ہے. اگر میں بلو کلر دیکھ رہا ہوں تو وہ شے کے اندر نہیں ہے, آبجیکٹ میں نہیں ہے. وہ تو لائٹ کی ویوز ایک خاص فریکوینسی سے میری آنکھوں پر پڑتی ہیں, وہ سگنل برین تک جاتے ہیں, تو برین انہیں ایک کوڈ دے دیتا ہے کہ اچھا یہ جو سرٹن فریکوینسی ہے, یہ 640 سے 670 کے بیچ کی جو فریکوینسی ہے, اس سے میں بلو کلر کہوں گا. ٹھیک ہے, اور وہ ہمیں اس طرح سے خاص انداز میں ایک اس کا ایکسپیرینس دیتا ہے. اگر آپ اس میں ڈاؤن ٹو مالیکیولز چلے جائیں تو آپ کو کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا. اچھا, یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ اس کو ویلڈ نالج کہا جانا چاہیے یا نہیں کہا جانا چاہیے. لیکن کلر بلائنڈ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ ڈسیبل ہے, اس کو صحیح طرح کلرز نظر نہیں آتے. کلرز دکھانے کا کام, جیسے میں نے کہا نا, کلر شے کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے. کلر ہمارے اپنے برین کی انٹرپریٹیشن ہے چیزوں کی. ٹیسٹ ہمارے اپنے برین کی انٹرپریٹیشن ہے. اسمیل ہمارے اپنے برین کی انٹرپریٹیشن ہے. ٹیسٹ جانتے ہیں کیا ہے؟ ٹیسٹ آپ کے برین کا فیصلہ ہے کہ یہ جو آپ نے زبان پر چیز رکھی ہے, اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے. وہ اس کا جو کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے وہ انالیسس ہوتی ہے, وہ اس کو انالائز کرتا ہے اور فیصلہ دے دیتا ہے کہ یہ کیمیکل کمپوزیشن فلاں چیز کی ہے. تو اس سے ٹیسٹ جنریٹ ہوتے ہیں. اور ہم اس پہ بجائے اس کے کہ جس طرح سے روشنی کا میں نے کہا, بجائے اس کے کہ 640 ہرٹز کو آپ ٹیرا ہرٹز کو آپ جو ہے وہ بیٹھ کر کاؤنٹ کر رہے ہوں, تو یہ برین فوری اس کو ایک کوڈ دے دیتا ہے تاکہ زندگی گزارنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, اس طرح سے ایوالو ہوا ہے. لیکن جیسے آپ نے ان کی کلر بلائنڈ کی بات کی, تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم ٹرائی کرومیٹک ہیں. موسٹ آف اس, جو زیادہ ایوریج پرسن ہوتا ہے وہ ٹرائی کرومیٹک ہوتا ہے. ٹرائی کرومیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے جو کونز ہیں جو کلر کوڈ اسائن کرتی ہیں, وہ 3 کونز ہیں جو 3 طرح کی وہ ویو لینس ان کو کیپچر کرتے ہیں. کچھ لوگ ٹیٹرا کرومیٹک ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں میں 4 کونز ہوتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ کلرز دیکھتے ہیں. تو وہ لوگ بھی ہیں. اب ان میں سے ریالٹی کون دیکھ رہا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا, کیونکہ کلر از ناٹ ریالٹی ایز سچ. کلر از ناٹ تھنگ ان اٹ سیلف. شے اپنی اصل میں کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں کیا پتا کہ ہمارا ویژن, جیسے آپ فرض کریں آپ کلرڈ گلاسز لگاتے ہیں, آپ نے براؤن گلاسز لگا لیا, آپ کو ہر شے کچھ براؤن نظر آتی ہے. آپ کو گلاسز لگانے سے پہلے کیسے معلوم کہ آپ کو جو نظر آ رہا تھا وہ ویسا ہی تھا جیسے چیز اصل میں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لنگوسٹک آپریٹس نہیں ہے ایک دوسرے سے بھی کمیونیکیٹ کرنے کا, کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس دونوں کے پاس سیم ہے. نیلا رنگ آپ بھی دیکھتے ہیں, نیلا رنگ میں بھی دیکھتا ہوں, تو دیکھیے گا جی کال آنی شروع ہو گئی تھی. نیلا رنگ ہم دونوں دیکھتے ہیں, ہم ایک خاص شے کی طرف یا روشنی کے خاص جو فریکوینسیز جس شے سے ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے ہم دونوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بلو ہے, کیونکہ وہ شے کامن ہے دونوں کے بیچ میں, آبجیکٹ کامن ہے. لیکن مجھے وہ بلو اصل میں کس طرح سے نظر آ رہا ہے, میرا ایکسپیرینس کیا ہے بلو کا اور آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے بلو کا, وہ بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اینڈ وی ہیو نو وے ٹو کمیونیکیٹ, رائٹ. ہیڈ ایک تو نام ہی فیلنگ کا ہے نا. فرض کریں پین سینسر ہائپر ایکٹیو ہیں, تب بھی پین تو ہو رہی ہے. میرا دعویٰ تو اتنا ہی تھا کہ مجھے پین ہو رہی ہے. پرسنل ایکسپیرینس میں ہمیں ایک چھوٹا سی گراؤنڈ ملتی ہے ٹروتھ کلیمز کی. ہاں یہ بالکل بالکل ہے. برین کی فنکشننگ میں بہت ساری چیزیں ایکسپلور ہو گئی ہیں. یہ والی جو ہے میرا خیال ہے تقریباً 15 سال گزر گئے اس بات کو کہ آپ نے برین ویو سے ماؤس وغیرہ موو کرتے تھے کمپیوٹر کا, اور وہ سارا کچھ بالکل پاسبل ہے اور ہوتا ہے. وہ ایکسپیریمنٹس میں نے بھی دیکھے ہیں جو انوالنٹریلی دوسرے بندے کا جو ہاتھ ہوتا ہے. لیکن جی یہ اس لیے یقینی ہے کیونکہ ہمیں بیسیکلی یہ کیوں یقینی ہے, یہ اصل میں پازیٹیو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. یہ اصل میں اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تمام خارجی علم ان آتھینٹک ہے, 100% ٹرو نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ ہم علم کو فالسیفائی کر سکتے ہیں,
اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. تو یہ بیسیکلی فالسیفیکیشن کی اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, مطلب علم جتنا بھی خارج سے آتا ہے, سائنس ڈیٹا جو اس کی بالکل بیسس ہے, وہ بیسس ایسی ہے کہ جو آتھینٹک نہیں ہے, وہ ریفیوٹ کی جا سکتی ہے. تو اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز ریفیوٹ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا بیسک آرگومنٹ یہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں, فرض کریں سب کچھ ہی جھوٹ ہے. تو بہرحال یہ نالج کی اس میں جو تھیریز ہیں ان کے یہ چیزیں پارٹ ہیں, ان کو بالکل ذہن میں رکھیے گا.